सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं नौशीन तारिक। पाकिस्तान को दरपेश बड़े चैलेंजेस में एक चैलेंज सिक्योरिटी है। बिलखुसूस KPK में कुरम एजेंसी और बहुत से ऐसे इलाके शोरशदा हैं जो पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल थ्रेट रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल क्या है, वजूहात क्या हैं, सद्देबाब क्या है, इनमें कामयाबी और नाकामी का तनासुब क्या है, एक डीप एनालिसिस करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद होंगे रिटायर्ड DIG, पब्लिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट सर इदरीस खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। शुक्रिया। आप माय प्लेजर कि आपने भी हमें टाइम दिया और यहाँ आए। तो आज हमारा बड़ा एक क्या कहते हैं ना, सेंसिटिव इशू पे हम बात करने जा रहे हैं। तो KPK को हमेशा जो है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना रहा है। इसमें बहुत सी हुकूमतें आई गईं, सब चीज़ें हुई, लेकिन ये स्टिल सूरत हाल सेम है। आप चूँकि सर्व भी कर चुके हैं मालाकंड डिवीज़न, कोहार्ड जैसी जगहों पर, तो आप बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, ओवरऑल सिचुएशन है क्या ग्राउंड पर? असल में इसके तो पहले तो आज़ाद TV डिजिटल का शुक्रिया फॉर हैविंग मी हेयर ऑन सच अ सेंसिटिव टॉपिक। बात यह है मैडम कि ये जो बात है KP की, इसकी जोग्राफिकल फैक्टर तो है ही। अच्छा। और ये अब से नहीं है, दिस इज़ हिस्टोरिकली, यू नो, लाइक दिस अलेक्जेंडर से लेके ये सब तक जो है ना, ये इस तरह, क्योंकि ये एक पाथवे था फॉर अटैकर्स। इसकी जो जियोग्राफी है वो आगे आते आते ग्रेट गेम तक आ गई, 20th सेंचुरी तक। तो वो लेगेसी तो इसकी है ही, लेकिन वो ज़रा बात लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आजकल के तनाजुर में आपसे आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। वो ये है कि जियोग्राफी तो आप चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज योर नाइबर्स। बिल्कुल ठीक है। वक्त के साथ साथ जो हुकूमतें होती हैं तो वो अपने लोगों के जियोग्राफी में रहते हुए अपने लोगों के लिए ऐसे कॉर्डियल एनवायरनमेंट पैदा करते हैं कि दे कैन लिव पीसफुली। तो अनफॉर्चुनेटली KP जो है वो थोड़ा सा दैट हैज़ रिमेंड ऑब्लिवियस, बिल्कुल वो साइड पे रह चुकी है। और इसमें जो इंसर्जेंसी के फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूँ कि दो चीज़ों में सिर्फ बात कर लो, एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक, दो फैक्टर्स। ओके, ठीक है जी। और पॉलिटिकल भी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी एजुकेशन जो है, आप मुझे बताएं कि जिस सूबे में यूनिवर्सिटियों को बंद किया जा रहा हो, उनकी ज़मीनों को फ़रोख्त किया जा रहा हो, तो वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मिलिटेंसी के अलावा? अभी आपको पता होगा कि जो अमीर हैदर खान हूथी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़मीनें ख़रीदी थी और 9 यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी। मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब ने, हुकूमत ने उसको, उस ज़मीनों को फ़रोख्त करने का प्लान बनाया। और आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके एम्प्लॉइज़ को तनख्वाही भी नहीं मिल रही। अच्छा, एजुकेशन की ये हालत हो गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो करिकुलम है ना, दैट इज़ ऑल जनरलाइज्ड। यहाँ पर है ज़रूरत टेक्निकल एजुकेशन की, उसका कोई इदारा आपको मतलब इफ़ेक्टिव होंगे लेकिन इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो जॉबलेसनेस भी है, बिल्कुल। एजुकेशन ये हो गया। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ जो है ना वो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब वहाँ पर वैसे भी आपको मेरे से ज़्यादा इल्म है कि पाकिस्तान में 60% तकरीबन यूथ है। 60 नहीं सी 58 तो है, 54, 55, 58 इतनी तो है। ठीक है जी। और वहाँ KP में फिर इन हालात से, यानी 2008 2007 से तकरीबन, यानी एक्टिव मिलिटेंसी है, ठीक है, और आज तक जारी है। तो उसमें एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिटिकल, मैंने वो भी बता दिया कि जब हुकूमत वक्त की प्रायोरिटीज़ में शामिल ही ना हो तो फिर वो कैसे अमन बहाल होगा? पुलिसिंग को देख ले। अच्छा, ये तो आपने KPK की सूरत हाल बताई, जो इंसर्जेंसीज होती हैं थ्रू, हम आप जैसे कहा ना कि एक लेगेसी भी है, हम अपने नेबर्स भी चेंज नहीं कर सकते, तो उस महाज पर आपको नहीं लगता कि हमारी सफारती कमज़ोरी भी है?
نہیں سفارتی کمزوری تو وہ تو دیکھیں نا، دیٹ از سافٹ ڈپلومیسی، وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو ہوتے رہتی ہے، ڈپلومیٹک چینلز ہیں، لیکن جہاں پر بندوق کی گن گرج ہونا وہاں سفارتی تعلقات جو ہے نا اس پہ بڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے. مجھے احساس ہے کہ ہم وہ اپنا جو پاکستان کا کیس ہے وہ پروجیکٹ نہیں کر سکے انٹرنیشنلی پراپرلی، اسپیشلی ود ریفرنس ٹو کے پی. بالکل. لیکن اس میں جو امیج دیکھیں نا، شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، لانگ ٹرم ہوتے ہیں. تو شارٹ ٹرم فیکٹر جو ہے نا فار کوائٹ سم ٹائم، وہ ایجوکیشن، سوشیو اکنامک، پھر ساتھ میں جو ہے نا پبلک کا رسپانس، اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ٹریڈیشنلزم جو ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ بھی ہے. مثال کے طور پر چاہیے تو یہ تھا کہ علماء اس چیز کو قرآن مجید کی روشنی سے ایکسپلور کرتے ہیں، لوگوں کے دماغ میں بچاتے کہ جہاد ڈزنٹ مین ریزنگ اگینسٹ سم ون. جہاد جو ہے نا لوگوں کے خلاف کنٹینیوس ایفرٹس ہیں. بالکل. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں، اور اس میں جو حکومت وقت ہے نا، اسپیشلی اب موجودہ حکومت کو دیکھ لیں، وہاں تو جو یونیورسٹیوں کی زمینوں کو فروخت کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے رہے، جابز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر وہاں پر وہ سچویشن بھی ایک فیکٹر ہے. تو ابھی یہ جو کرم ایجنسی کا مسئلہ ہے، اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ حل کیا جا رہا، یا اس کے اوپر کوئی گرپ نہیں آ پا رہی؟ اس میں کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ میں جو ہے نا اس میں بھی یہی فیکٹر ہے کہ ایک دیکھیں نا اس کی، آپ دیکھیں لوکیشن، کرم ایجنسی کی آپ لوکیشن دیکھیں، ٹھیک ہے. کرم ایجنسی جو ہے نا وہ اس طرف جو ہے نا افغانستان ہے، اوکے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر یہاں پر جو ہے نا درمیان میں پھر کچھ اور تقسیم ہے، اور زمین کا ایک معاملہ ہے جو ایڈریس نہیں ہو سکا، ٹھیک ہو گیا، اس طرف والوں کو، اس طرف والوں کو. لیکن یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اب دیکھیں نا، وہ پہلے کیوں نہیں ہوا، اور یہ ہنگو میں کیوں نہیں ہوا، یہ کوہاٹ میں کیوں نہیں ہوا؟ وائی کرم؟ جیوگرافی بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور اس میں پھر وہاں کے لوگوں کے سوشیو اکنامک کنڈیشنز دیکھیں، وہاں انٹرنیٹ کا نہ ہونا، وہاں بجلی کا نہ ہونا، وہاں پر یونیورسٹی کا نہ ہونا، بیسکس تو ہیں ہی نہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. اچھا، بیسک نیسیسٹیز جو لائف کے ہیں وہ بھی بڑے کم ہیں. پھر اس کی ڈسٹینس دیکھے، اور اس میں پھر دیکھے کہ وہ تقریباً کوہاٹ سے کافی دور ہے، اور اس کو کوہاٹ کے جو مرجر کے بعد بھی وہاں جو بیوروکریسی ہے اس کا بڑا انفلوئنس ہے. تو دیکھیں نا اس میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی بڑی ضروری ہے. اچھا، میں اس میں ایک مثال جو ہے نا میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں جب ملاکنڈ میں تھا نا اور انسرجنسی پیک بھی تھی، تو وہاں ہم نے ایک دیا حکومت وقت کو کہ آپ لوگوں کی انوالومنٹ کے بغیر اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکتے. تو وہاں ہم نے کمیونٹی پولیسنگ کا پہلے میں آیا واز دا پائنیئر، اس وقت کی حکومت وقت نے بڑا سپورٹ کیا. تو ہم نے لوگوں کو انوالو کیا، اور لوگوں کو کمیونٹی پولیسنگ پہ کسی دن آپ سے بات شاید ہو سکے گی، بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ وہاں جابس کے ایشو ہے، اور اس سے جو سب سے خطرناک بات ہے نا وہ حکومت وقت کی ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہے. اب دیکھیں نا وہاں کے چیف منسٹر صاحب وہاں نے کہ جب زیادہ حالات خراب ہوئے، میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، تو پھر انہوں نے کچھ ریپریزنٹیٹیوز بھیج دیے، جرگہ بھیج دیا. تو وہاں کی جو پشاور کے اور کرم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہزاروں میل کا تو ہے نہیں، 100 مطلب ہے کہ 200-300 کلومیٹر کا. لیکن چیف منسٹر صاحب نے وہی کام کیا، یعنی بجائے اس کے کہ ہی از اے پولیٹیکلی الیکٹڈ پرسن، آئی ڈونٹ نو بٹ دے سے ہی از پولیٹیکلی الیکٹڈ، تو انہوں نے وہاں پر جانا گوارا نہیں کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو جب وہاں کسی اٹس اے بگ لیپس آن ہز پارٹ، اینڈ ہسٹری ول ریکارڈ اٹ. یو نو ہسٹری از ناٹ واٹ یو وش ٹو بی ریٹن، ہسٹری از what is factually happening and this has actually happened. تو انہوں نے گوارا تک نہیں کیا. اچھا، پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے طرف سے جرگہ بنایا، اس کو بھی اون نہیں کیا اسی طرح، اور پھر وہی سرکاری لوگوں کو بٹا کے بھیج دیا. پھر مجھے یہ بتائیں، کسی نے بھی تک یہ پوچھا کہ یہ کوہاٹ کا جو ڈی آئی جی ہے اور کمشنر ہے، ان سے کسی نے پوچھا؟
کوئی مطلب اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی نا. مطلب یہ کہ چاہیے تو یہ تاکہ کسی سے آپ کہتے کہ بھائی آپ کی لیبس ہے, سیکیورٹی لیبس بھی ہے. سر آپ نے جو ہے وہ یو این میں بھی سرو کیا ہے ایز اے کانفلکٹ ریزولوشن کے طور پہ سوڈان ایڈوائزر. اوکے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا وہ جو ایکسپیرینس تھا اس کی روشنی میں اگر ہم پاکستان کے حالات کو دیکھیں کہ جو پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز درکار ہیں ان کا حل کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں کانفلکٹ ریزولوشن میں تو پہلی بات یہ ہے کہ 2-3 پارٹیز ہوتی ہے نا. ریزولوشن تب ہوتی ہے کانفلکٹ کی جب پارٹیز آئیڈینٹیفائڈ ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو پارلیس کرتے ہیں, جو ایشو کو ریزالو کرتے ہیں کانفلکٹ کو, اس کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. 2 باتیں ہو گئی, مختصر میں بتا رہا ہوں. جی. تھرڈ بات اس میں یہ ہے, تھرڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ the persons or the body that try or sit to resolve the conflict must be neutral. ٹھیک ہے, نیوٹرل ہونا چاہیے, must be well aware of the situation ہونا چاہیے, گراؤنڈ پہ ہونے چاہیے. تو یہ سرکمسٹانسز پاکستان یہ پاکستان میں دیکھیں نا, آپ کرم میں دیکھیں ابھی تک تو صوبائی حکومت, ٹھیک ہے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اور یہ جو ہے نا یہ رسپانسبلٹی لا اینڈ آرڈر کی جو ہے نا وہ پروونشل حکومت کی ہے. ٹھیک ہے, آئی جی وہ تو دیتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ, لیکن ان کی ذمہ داری ہے. تو اس میں تو پہلے یہ ہے کہ ابھی تک تو صوبائی حکومت کو کانفلکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کبھی کہتے زمینوں کا معاملہ ہے, کبھی کہتے کوئی اور معاملہ ہے. اچھا پہلے کانفلکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اچھا وہی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے, وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے نا. یو مائٹ بی نوئنگ اٹ بیٹر دین می, دیٹ از ناٹ آئیڈینٹیفائڈ. کبھی کہتے زمین کا معاملہ ہے, کبھی وہ ادھر سے جو ہے نا افغانستان کی طرف سے کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے انسرجنسی, وہ انسرجنٹس آ گئے. تو بات یہ ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن. اچھا پھر ہمارے میڈیا سے بھی تھوڑا سا پرابلم ہے, میں تھوڑا گلا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. واٹ از کانفلکٹ ریزولوشن؟ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ میں یو این میں تھا یا باہر تھا تو وہاں پر ایک پورٹ فولیو ہے جہاں جو سب سے بیکار آدمی ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں وہ اسی میں بیچتے ہیں. وہاں جو سب سے ٹاپ والا ہوتا ہے بھائی اس کا نام کیا تھے, R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو وہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں لوگ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کانفلکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر وہ فیز وائز ان کو ایڈریس کرتے ہیں کہ یار آفٹر 2 years دس ول ہیپن, آفٹر 5 years. وہ ریسرچ اینڈ R&D کا کام ہے, سمجھے. تو سر ہمیں 77 ایئرس کا مطلب پاکستان ہو گیا ہے تو ابھی تک ہم ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر کیا ہے پاکستان کا اس حوالے سے؟ دیکھیں میڈم, جب تک ہم سیریسلی میٹیکولسلی نہ بیٹھے اور ان چیزوں کو سیریسلی ایڈریس نہ کریں. مثال کے طور یہاں سب سے بڑا ایشو آج کل جو ہے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کا ہے. ملٹیپلیکیشن ہمارا بڑا ایشو ہے, ایک کام 3-4 دفتر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو R&D ہے نا اس کو تو کسی کی توجہ ہی نہیں ہے یہاں پر. تو بس اصل میں ہم سارے آپریشنل مائنڈیڈ ہیں. تو سیکیورٹی ادارے بھی اس حوالے سے کوئی اپنی ریکمنڈیشنز نہیں دیتے گورنمنٹ کو کہ اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے جو اس پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو سیکیورٹی اداروں کا رول بڑا لمیٹڈ ہے. اب دیکھیں نا کہ مثال کے طور پرائم منسٹر صاحب کے آفس میں جو لوگ ہیں وہاں کون سا سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے؟ وہاں تو سارے دوسرے سروس کو لوگ, وہاں پولیس آفیسر ہے ہی نہیں. پرائم منسٹر کی سیکیورٹی پی ایس پی ہوتے ہیں, کوئی سیکیورٹی ہوگی پولیس کی, لیکن وہاں تو ٹینک پولیس کا نہیں ہے نا. جی جی. دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونے چاہیے تاکہ اب مثال کے طور پر میرے پاس ایکسپرٹیز ہیں, آپ کو دیکھیں نا. اب دیکھیں نا چاہیے یہ تھا کہ کرم کے ایشو پہ تھنک ٹینک بنایا جاتا. بالکل ایکسپرٹس کا, اس کا پبلک سیکیورٹی ایکسپرٹس کا, وہ بیٹھتے تھریڈ بیئر ڈسکشن کرتے, ٹھیک ہے. لیکن اب پروونشل گورنمنٹ کے رول کو دیکھیں, دیٹ از سو نیگیٹو. دیکھیں نا مطلب ہے کہ ایک وزٹ سے چیف سیکرٹری آئی جی کے ایک وزٹ سے تو معاملہ نہیں بنے گا. وہاں کی ڈی اے جی اور کمشنر سے بھی کوئی پوچھے نا, بالکل ڈی اے جی صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کرم کے کتنے وزٹس کیے. وہاں کی ڈی پی او سے پوچھا جائے. اب مسئلہ پھر آ گیا وہی کہ بھائی ملٹیپلیکیشن. اب وہاں پر ایسے حالات بھی ہیں کہ وہاں پولیس کے تانے بھی نہیں ہے, دفتر بھی نہیں ہے,
اچھا یہ سر آپ نے بہت سارے لیکس بھی بہت آئیڈینٹیفائی کر لیے خوبصورتی کے ساتھ وجوہات. آپ کے نزدیک ہمارے جو پاکستان کے جغرافیائی اور جو سوشو اکنامک حالات ہیں ان میں بیسٹ سولوشن کیا نکل سکتا ہے؟ یہ ایک تو نہیں ہے نا, اٹ از اے ملٹی فیسٹڈ پرابلم اور ملٹی فیسٹڈ ایشو, اور اس کے جو ہے نا بڑے آف شوٹس ہیں. ان کو تھنک ٹینکس کے ذریعے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں, پھر جو ہے نا اس کے لیے جو ریلیونٹ ایکسپرٹیز والے لوگ ہیں ان کو بٹھایا جائے. انٹیریئر میں آپ مجھے بتائیں کتنے پولیس آفیسر بیٹھے ہوئے, آپ کو حیرانگی ہوگی. سارے یہ مطلب ہے کہ دیکھیں نا لینڈ آرڈر مینٹیننس جو ہے دیٹ از اے اسپیشلائزڈ جاب. ٹھیک ہے, کسی دن آپ نارتھ کوٹ ٹریولان ایکٹ پڑھ لیں, ایک ایکٹ تھا اس میں جنرلسٹ اور اسپیشلسٹ. تو دیکھیے پولیسنگ از اے اسپیشلسٹ سبجیکٹ. آپ مجھے بتائیں ملٹیپلیکیشن کو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک آپ نے بلوچستان میں آؤٹ ڈیٹڈ لیوی سروس رکھا ہے, اور اس کو کون ایڈ کرتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر. اب ڈپٹی کمشنر کے پاس کون سی اسپیشلائزڈ نالج ہے اباؤٹ لینڈ آرڈر؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیے نا ہم نے تو ڈیولیوشن نام کا کیا نا, کچھ صوبائی حکومتوں کے رول بھی بڑے عجیب ہیں اور کچھ فیڈرل کے بھی, سمجھ آئی نا. اب مجھے پروونشل گورنمنٹس کا رول دیکھ کے کرم میں کتنا مطلب ہے کہ ارسپانسبل, سیریس نہیں لیا گیا اس چیز کو. بالکل دیکھیں نا, یعنی میں دیکھیں نا ہم جب وہاں تھے تو ہم نے اس ایشو کو بڑا ٹیکٹفلی ہینڈل کیا تھا, اور اس کے بڑے ڈائنامکس سے وہ کسی وقت پھر اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح ہم نے کیا, کس طرح اللہ کے کرم سے وہ معاملے کس طرح حل ہوئے. حالانکہ وہ ٹائم جو تھا نا تو وہ ملیٹنسی رائز بھی تھی, بالکل اس وقت بہت زیادہ عروج بھی تھی. یہ افغانستان میں جو پاکستان میں انسرجنسیز ہو رہی ہیں اس کا کیا اب تک کا وہ ہے کہ اس پہ بالکل بھی ایک بیانات تو دے دیے جاتے ہیں, اس پہ بات بھی کی جاتی ہے, لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہو رہے انسرجنسی. جی تو پاکستانی سرزمین پر جو ہم یہی سنتے ہیں نا کہ افغانستان کی طرف سے ہے, اس میں تو پھر بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے فیڈرل میں ان کی لیگزٹی ہے نا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. بالکل ڈپلومیٹک. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی ادوار میں جب آپ پرائے گھر میں مطلب کہ خوشیاں منائیں گے تو نتائج تو یہ نکلیں گے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ جب جائیں وہاں اور مطلب ہے کہ آپ ان کے کاموں میں حد تک انٹرفیئرنس کر لیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جنرل لیڈرشپ کو بھی یہاں پیچھے رکھا گیا نا. اب کے پی میں آپ دیکھیں جو جنرل لیڈرشپ ہے وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی, وہاں تو آپ کو کوئی جنرل لیڈر نظر نہیں آئے گا. یعنی اب دیکھیں نا کون سا مطلب ہے کہ یہی کچھ لوگ تھے جو پچھلے حکومت 13 سال سے باہر ہیں, وہی پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے, تو ان کا انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی کام نہیں کیا. حالانکہ بارڈر تو کلچرلی اور جغرافکلی تو ہم افغانستان کے پی افغانستان کے ساتھ, تو کے پی گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں تھوڑا انوالو کرے. فیڈریشن کا فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا رول ہے, ٹھیک ہو گیا نا, حکومتی سطح پر, حکومتی فیڈرل سطح پہ, کہ وہ ڈپلومیٹک سرکلز میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیں, اور جو اپنے پرائے کیے جو پہلے کے کیے گئے گناہ ہے پچھلے دور کے ان کو صاف کر لیں, اور ان کو جو ہے نا, اور اس طرح ایک کو ایگزسٹنس جس کو کہتے ہیں میوچل کو ایگزسٹنس, باہمی رضامندی سے زندگی گزارنا, اس کا کوئی وے آؤٹ نکالنا اس کا وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے. دیٹ از ناٹ ون وے, دیٹ از ڈپلومیٹک, دیٹ از اکنامک, دیٹ از پولیٹیکل. مثال کے طور کے پی کے جو جنرل لیڈرشپ ہے, نیشنلسٹ ہیں اور دوسرے ہیں, ان کو رکھ لیں, ان کو لے جائیں جن کا وہیں پر روٹس ہے لوگوں میں, ان کی طرف سے پہلے یہ نمائندہ جرگے ہوتے تھے. سر یہ والا ایشو تو اتنا ہی قدیم ہے جتنے قدیم کے ہم ہیں, مطلب پاکستان پرانا ہے, تو اس پہ تو آئی ایکسپیکٹ لیکن آپ میری نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں انفارمل, میرا خیال ہے کچھ انٹلیکچوئلز شاعر وہ ان پہ امن کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں, انڈیویجول اور انٹلیکچوئلز گروپ کے بشکل. اور میرا خیال نہیں ہے کہ آفیشیل سطح پہ دیکھیں نا, اب میں نے پہلے تجویز دیا تھا پچھلے سال شاید یا کسی فورم پہ کہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ جو ایکسپرٹس ہیں سیکیورٹی کے اور انٹلیکچوئلز ہیں,
پبلک سیکیورٹی پہ، بارڈر سیکیورٹی پہ، اور ڈپلومیٹک سیکیورٹی پہ، اور لٹریری سرکل جو ہے، شاعر ہو گئے، ادیب ہو گئے، سنگرز ہو گئے، ان کا ایک علماء ہو گئے، ان کے تھنک ٹینک بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس تھنک ٹینک کو آپ اون کر لیں اور ان کو اوپن فورم دے دیں. دیکھیں نا، نیکسٹ جنریشن کے لیے بھی کچھ رکھنا ہے نا، تو یو شوڈ ڈسکس ایوری تھنگ اوپنلی، اور پھر کلچرل ٹروپے جو ہے نا ان کی ایکسچینج کرے. افغانستان سے لوگوں کو لائے، وہاں لوگوں کو بھیج دے. وی شوڈ انڈرسٹینڈ ون ادرز سینسٹیوٹیز اینڈ کمپلیکسٹیز. اچھا، یہ بھی ہماری شاید ایک بدقسمتی ہے یا کیا ہے کہ ہماری اپنی نیبر سے نہیں بنتی، ادھر انڈیا سے بھی نہیں بنتی، ادھر افغانستان سے بھی نہیں بنتی، ایران سے بھی کوئی ہمارے معاملات اچھے نہیں رہتے. اس پہ میرا خیال ہے کہ ذرا بڑی لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. اچھا، لاسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے کہ ٹرمپ نے جو افغانستان سے اسلحہ واپس منگوا لیا ہے، اس کو آپ دیکھتے کیسے ہیں، اور کیا اس کا پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پہ کچھ اثر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو ٹائم گزر چکا ہے جو ڈیمیج، لیکن اس کے میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں نا، جو ہم وہ تو بڑی پھر اسپیسیفک بات اس پہ ہو سکتی ہے اور ذرا پروفیشنل بات ہو سکتی ہے، تو میں اس چیز کو زیادہ تو ٹچ نہیں کروں گا. لیکن جو وہاں شہادتیں ہوتی ہیں ہمارے جوانوں کی، وہ پولیس کی ہو، پاک آرمی کے ہوں، فرنٹیئر کور کے ہو، فرنٹیئر کنسٹیبل، جو شہید ہوتے ہیں ہمارے، تو ان پہ جو اٹیکس ہوتی ہے وہ بڑے ہیوی ویپنری ہے. تو میں بھی کہ اس ڈیسیجن سے شاید کچھ، کیونکہ ان کا جو رینج ہے اور جو اٹیک کا جو وہ ہے وہ بڑا ہیوی ہے اور بڑا پیئرسنگ ہے اور بڑا تارولی افیکٹو ہے. تو لیکن ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن. اگر اب بھی شاید کچھ ڈیمیج کنٹین ہو جائے تو میں بھی کچھ فرق پڑ جائے شاید، لیکن اس پہ لمبی بحث ہو سکتی ہے، اس کے بڑے آسپیکٹس ہیں. تو میں تو ویسے شاید ایک لائن میں دیا، اور اس میں شاید کچھ کمی خامیاں ہوں گی کچھ اینگلز پہ، لیکن میں نے تو ویسے ایک اسٹریٹ مین کی طرح جواب دیا کہ چونکہ اس کے پاس بڑے ہیوی ویپنری ہے، بڑے ٹیکنالوجیکلی بڑے ایڈوانس ویپنری ہے، اور بڑی ان کی رینج بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، سوفسٹیکیٹڈ آرمز جسے کہتے ہیں. اوکے، ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ آرمز، تو ان کے تو امپیکٹ ہے. اور میرے خیال میں اس کے وڈرال سے شاید اللہ کرے کہ ہمارے جوانوں کی اور ہمارے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو جائے، بچ جائے. تھینک یو ادریس صاحب آپ کا. ہم نے یہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، جو کہ پتہ نہیں کتنی کامیاب ہوئی، لیکن ہر ٹاپک پہ ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور کوئی میری ایسی بات ہو گئی ہو تو وہ شاید اس کو پھر اگنور ہی کر لیں. تھینک یو ویری مچ.